अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह हमारे दोनों साथियों ने, गौहर साहब ने और आमिर जवाद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, बड़े अच्छे अंदाज में की। तो ये छोटे बच्चों के लिए हैं बातें। और जैसा कि मैं हमारा सेशन जो है ये 15 साल और उससे बड़े बच्चों के लिए और बड़ों के लिए है। तो उनसे मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि जो छोटे बच्चों का सेशन भी है उसमें बहुत सी कीमती बातें मालूम हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि अक्सर बच्चे उसमें शामिल हुए होंगे, अक्सर बड़े भी उसमें शामिल हुए होंगे। सबसे पहले हम आज के सेशन में देखते हैं जो हमारा एक मॉड्यूल है, छोटे बच्चों के बड़े सबक, क्योंकि हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा, इसमें बताया गया कि देखें, एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी कोशिश जो है, ये जो सारा प्रोग्राम चल रहा है तरबियत का, ये किस लिए है कि हम बुरी आदतों से जान छुड़ाएं, बुरी खसलतों से जान छुड़ाएं और अच्छी आदतें और अच्छी खसलतें अपनाएं। एक बात याद रखें कि बुरी आदतें या बुरी खसलतें अमूमन अच्छी लगती हैं और ये खुद ब खुद इंसान के अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि शैतान इसके अंदर हमारे ऊपर वसवसे डाल रहा होता है, हमारा दिल पसंद बना के दिखा रहा होता है। तो शैतान हमको बुरी चीज़ें जो हैं वो सजा के दिखाता है, आराइश करके दिखाता है। तो लेकिन हमें शरीयत बताती है कि ये गलत चीज़ें हैं, तो इनसे बचना होता है, इनसे कोशिश करके बचना होता है। तो हमारे दिल में इतनी क़ुव्वत हो कि हम बुरी आदतों को पहचान लें और उनसे कोशिश करके बचें। अच्छी आदतें हमको मुश्किल लगती हैं। मुश्किल क्यों लगती हैं? इनमें कुछ मुश्किल नहीं होता। देखें, आप अगर 1 घंटा साइकिल चलाएँ ना, तो उसमें ज़्यादा मशक्कत होती है 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ने के मुकाबले में। लेकिन साइकिल चलाना आसान लगता है, नफ़िल पढ़ना मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? कि शैतान इससे हमको रोकता है। अभी आमिर जवाद साहब ने बताया ना कि ये हमारा अज़ली दुश्मन है। इसने अल्लाह ताला से वादा किया हुआ है कि मैं इनको आपके पास नहीं आने दूँगा, इनके आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएँ से आऊँगा, बाएँ से आऊँगा, इनको आपके पास नहीं आने दूँगा। तो उनको गुनाहों में, बुरी आदतों में उलझाता है और अच्छी चीज़ों से रोकता है। तो ये हमें मुश्किल लगती हैं, लेकिन इन्हें पहचान कर मेहनत और कोशिश के साथ इनको अपने साथ करना होता है। उसका बदला क्या मिलता है? आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि हमारी इन मेहनतों का बदला जन्नत होता है। और जन्नत कौन-सी जगह है? जन्नत वो जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला के बेइंतहा इनामात हैं, जो अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत के साथ हमको देते हैं। और अल्लाह ताला फरमाएँगे कि इन इनामात को ना किसी ने पहले देखा, ना किसी ने पहले कभी सुना। ठीक है? तो ऐसे इनामात वो होंगे। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? कि यही मेहनत कोशिश करना है कि अच्छी आदतें हमें मिल जाएँ, बुरी आदतों से जान छूट जाए, ताकि हम जन्नत के हकदार बन जाएँ। तो ये हमारा आज के सेशन का, समझ लें, लुब-ए-लुबाब है, बल्कि हमारी पूरे तरबियती प्रोग्राम का लुब-ए-लुबाब है। ठीक है? तो आगे चलते हैं हम। चींटियों की कहानियाँ हमने सुनी है। अभी चींटियों की हमने 3-4 कहानियाँ गौहर भाई ने हमको सुनाई और इसमें से हमें क्या पता चला कि ये इंतहाई मेहनत से काम करती हैं और कभी हिम्मत नहीं हारती। आप देख भी लें, आप अपने आस-पास चींटियों को काम करते हुए देखें, लगता है कि ये तो बिल्कुल मैकेनिकल हैं। इनके तो अंदर एक मशीन सी भरी हुई है कि हर वक़्त काम करती रहती हैं और टाइम ज़ाया नहीं करती। सब मिल के रहती हैं। बाकायदा प्लानिंग के साथ चलती हैं। आप इनको देखें ना, ये ऐसे रैंडमली नहीं घूम रही होती, कोई इधर निकल गई, कोई उधर निकल गई। जो इधर-उधर निकलती है ना, वो भी तलाश में निकलती है। फिर जैसे उसे कोई चीज़ मिल जाती है, वापस आती है और बाकियों को लेके उधर चली जाती है। आपने देखा होगा कहीं कोई खाने की चीज़ पड़ी हो, तो थोड़ी देर में सारी चींटियाँ वहाँ आ जाती हैं। तो वो किस तरह आ जाती हैं? एक आध चींटी जो होती है वो खुशबू पाके पहुँचती है, फिर वो भागती है, बाकी सबको बुला के ले आती है। तो बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ा ऑर्गेनाइज़्ड वे में चलती हैं, वक़्त ज़ाया नहीं करती और हमारी ज़िंदगी भी बहुत कीमती है बच्चों। आज बल्कि बड़ों के लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है समझना, और आज मैं इस बात को कर रहा हूँ। हमारा अक्सर वक्त ये मोबाइल खा जाते हैं और उस वक्त में हम कुछ भी नहीं कर पाते, यानी ना हम दुनिया का कुछ सीख रहे होते हैं ना आखिरत का। ठीक है, वो हमारा वक्त बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। एक तो ये कि ज़ाया हो जाता है, दूसरा ये उसका नुकसान हमारे जहनी तौर पे हमको होता है। हमारे जहन की जो सलाहियतें हैं वो उससे मुतासर हो जाती हैं, हम फिर उस तरह के काम नहीं कर सकते जो एक सेहतमंद जहन करता है। तो मोबाइल्स को लिमिटेड यूज़ तक लेके जाना ये बहुत ज़रूरी है। इसको लिख के रख लें। आज अगर नहीं भी हो पाए तो महीने तक कोशिश करें, 2 महीने तक कोशिश करें, इसको कम से कम करने की कोशिश करें कि इसमें वक़्त ज़ाया ना हो। आज गौहर साहब ने एक और बहुत अहम बात चींटियों के ज़रिए हमको बताई, टीम वर्क, कि मिल-जुल कर काम करना। ठीक है? जब मिल-जुल कर आदमी काम करता है तो उससे बड़े-बड़े काम हो जाते हैं। हर काम अकेले नहीं करना। इससे जो आमिर जवाद साहब ने बताया ना कि हसद, हसद नहीं होना चाहिए। इससे हसद भी कटता है। क्यों? कि जब मिल-जुल के काम करते हैं तो सारी सक्सेस सबकी मिल के होती है। जैसे इन चींटियों के काम में, जो चींटियों ने गुब्बारे उड़ाए थे, इसमें
कौन जीता था? सारी चींटियां जीती थी। ये नहीं कि मलका चींटी जीती थी या कोई एक चींटी जीती थी, सारी जीती थी। जब सारी जीती थी तो उन्हें कोई आपस में हसद नहीं था। तो टीम वर्क के बहुत से फायदे हैं कि आपस में मोहब्बत भी रहती है और आदमी सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरी कौम के इज्तिमाई फायदे के लिए काम करता है। एक बात हमेशा याद रखें कि हम चाहे कहीं पर भी हों, चाहे हम सरकारी मुलाजमत में हों, चाहे हम दुकान कर रहे हों, चाहे हम कारोबार कर रहे हों, चाहे हमने कोई फलाही इदारा खोला हो, हम मुसलमान हैं। और एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम मुसलमानों का ख्याल करे, उनकी तरक्की की कोशिश करे, उनकी तरक्की के लिए दुआ करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि ये जो मुसलमान है ये एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म जो है उससे मुतासर होगा। तो हमारा ये जिम्मेदारी है, इसको हमें कॉन्शियस होकर करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। आजकल मुसलमान बड़ी मुश्किल में हैं, सब उनको मार रहे हैं, सबसे पीछे ये रह गए हैं, इनको आगे लेके जाना है। हम सब इसमें अपना हिस्सा डालेंगे और उसके लिए सबसे पहले दुआ कर लें कि या अल्लाह मुझे हिदायत नसीब फरमा दें, आमीन। और मुझे हिदायत फैलाने के जरियों में से एक जरिया फरमा दें, आमीन। सब बच्चों ने दुआ कर ली ना? बड़े भी ये दुआ कर लें कि या अल्लाह हमें कामिल हिदायत नसीब फरमा दें और हिदायत को फैलाने वालों में से हमें भी फरमा दें, आमीन। तो आज जो हमने चींटू की कहानी में देखा, मेन बातें हो चुकी हैं कि अपनी कौम से मोहब्बत करना और अपनी कौम की बेहतरी के लिए मिल के काम करना, और ये कि इत्तेहाद में क़ुव्वत होती है और बरकत होती है। कहते हैं ना, एक अकेला और दो 11 होते हैं। ठीक है, ये बच्चों की समझ में नहीं आएगा, बड़ों की समझ में आ जाएगा। एक आदमी जो काम करता है वो अकेले के बराबर होता है, लेकिन जब दो आदमी काम करते हैं तो वो एक और एक, जब दो एक को साथ लिखें तो 11 बन जाता है ना। तो ये बरकत की वजह से हो जाता है। और फिर ये कि हम मिलजुल कर वो काम कर सकते हैं जो अकेले करना नामुमकिन होता है। तो ये टीम वर्क की बात है, आप उसमें मोहब्बत की बात है, आप उसमें उल्फत की बात है। अब मुसलमानों के बीच में इत्तेहाद, मोहब्बत और उल्फत पैदा करने का तरीका क्या है? देखिए जी, लिल्लाहियत पैदा कर लें, हर काम अल्लाह ताला के लिए करना हो जाए तो इनकी खुद ब खुद आपस में मोहब्बत हो जाएगी। और उसके लिए क्या चाहिए? सही दीन का इल्म, सही दीन का इल्म शौक से सीखें। हमारा जो कंसेप्ट वाला सेक्शन आएगा ना अभी आगे, थोड़ा सा वो मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा गौर करके सीखें। हम भी उसको आसान करने की कोशिश करते हैं। तो सही दीन का इल्म जब मिल जाएगा तो इंशाल्लाह अमल मर भी आ जाएगा आदमी, और इससे मुसलमानों के आपस में रब्त बढ़ेगा, मुसलमानों का आपस में ताल्लुक बढ़ेगा, मुसलमानों के कुलूब आपस में मिलेंगे। तो एक चीज़ हो गई सही दीन का इल्म, और उसके बाद उस इल्म पर अमल करने के लिए दिल में नूर चाहिए ना। तो फ़र्ज़ और वाजिबात के अलावा नफिल इबादत से, नफिल इबादत को कम ना समझें। आजकल एक ये बड़ा गलतफ़हमी है कि जी नफिल छोड़ दें गुनाह तो नहीं मिलता। गुनाह यकीनन नहीं मिलता, लेकिन जो नफिल के फ़ायदे हैं ना वो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब तलाश करता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला कितनी बड़ी बात फरमा रहे हैं। तो नवाफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नफिल नमाज भी पढ़ें, नफिल सदका भी करें, और किसी को मुस्कुरा के भी नफिल की नीयत से देखें कि मुसलमान का दिल खुश करना जो है ये भी सदका है। अब देखें, ये जो हमारा कल्ब है ना, जिसके अंदर इल्म से जो हमने बात किया कि सही दीन सीखें, और अमल से जो हमने कहा नवाफिल के ज़रिए रोशनी आती है, इस रोशनी से मुसलमानों की आपस में मोहब्बत बढ़ती है और मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद बनता है। और जब इत्तेहाद बनता है तो हमने चींटी की कहानी से क्या देखा कि जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाता है। ये तो है आम जिंदगी में, ठीक है, सेकुलर इंटरप्रिटेशन है उसकी। लेकिन अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दीनी लिहाज से देखें, तो जब मुसलमानों में इत्तेहाद आता है तो साथ में अल्लाह ताला की बरकत आ जाती है, उसको कई गुना कर देती है। ठीक है, मुसलमान मामूली चीज़ नहीं है। मुसलमान जैसे ही अल्लाह ताला के दीन पे चलते हैं ना, वहाँ से अल्लाह ताला की रहमत आती है, इनफाइनाइट होती है, फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ग़ज़वा बदर में कुफ़ार को शिकस्त हो गई थी, मुसलमान बहुत कम थे, तैयारी भी कोई नहीं थी। जैसे मुसलमानों ने जो छोटी तलवारों से, छोटे तीरों से लड़ते थे, उन्होंने दो सुपर पावर्स ईरान को और रोम को शिकस्त देके खत्म कर दिया था। ठीक है, पूरा उन्होंने अपने मुसलमान होने की धाक, वो किस तरह से था? क्या उनकी जिस्मानी कुव्वत थी? क्या उनके तीर बड़े थे या उनकी तलवारें बड़ी थी? नहीं, उनका इत्तेहाद था, उनका ताल्लुक अल्लाह ताला से था, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत उनके साथ थी। आज भी हमारा काम ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि हम आपस में दीन की निस्बत से इत्तेहाद पैदा कर लें, अल्लाह ताला के कही भी बातों पे चलें,
تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکات جو آئیں گی تو وہ ہمارے لیے کافی ہوں گی کہ ہم دنیا میں سر اٹھا کے جئیں، عزت کے ساتھ جئیں۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، آمین۔ اچھا، پھر عبادات، ذکر اور فکر، ان سے ہمارے دل کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے، بڑا منور ہو جاتا ہے دل نا ان چیزوں سے۔ منور ہونے کا کیا مطلب ہے کہ سمجھ لیں مختصر سا اس کو آسان الفاظ میں، کہ گناہوں سے دل کو کراہت آتی ہے اور نیک کاموں سے دل خوش ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے جو ہمارے 3 بیسک ماڈیولز ہیں کہ ارکان اسلام کا اہتمام، وہ نماز پہ بات کر رہے تھے، سنت طریقوں کا اہتمام، یہ دوسرا ماڈیول ہے، اور ذکر و تسبیحات۔ دیکھیں بچوں، یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیجول انداز میں چھوڑ بھی سکتا ہے آدمی، کیونکہ یہ تو بڑھتی جائیں گی نا آہستہ آہستہ۔ اگر آپ ایک ایک کو ابھی نہیں پکڑیں گے تو آگے ہم نکلتے جائیں گے، پیچھے والی باتیں رہ جائیں گی۔ کیا ہوگا کہ بچے سوچیں گے وہ بھی نہیں ہو پایا، چلو یہ بھی نہیں ہو پایا، تو ہو سکتا ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یاد رہ جائیں چیزیں آپ کو، لیکن وہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں نہیں آئیں گی۔ پریکٹیکل لائف میں نہیں آئیں گی تو دل منور کرنے والی بات جو پیدا نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے جو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پہ اسی وقت عمل کرتے ہیں۔ پورا ایک ہفتہ ہوتا ہے اور ہم ریپیٹ بھی کرتے ہیں، تو 2-3 ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے وہ چیز۔ جیسے ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو باتیں ہم نے بتائی بڑے آہستہ آہستہ ہم چل رہے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ بہت سے بچوں نے ماشاءاللہ میسج کیا کہ وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، وہ تسبیحات بھی کر رہے ہیں، دل بڑا خوش ہوا یہ دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم کو بھی قبول فرما لیں، آمین۔ تو ارکان اسلام میں ہم نے نماز کا طریقہ دیکھا ہے، گوہر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے، اور سارے بڑے بچے بھی گوہر صاحب کی یہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ تکبیر تحریمہ کس طرح کرنی ہے، قیام کیا کرنا ہے، قیام میں کیا باتیں غلط ہیں۔ دیکھیں، نماز کا ظاہر اتنا خوبصورت کر لیں، باطن تو ہمارے بس میں نہیں ہے نا، لیکن ظاہر اتنا خوبصورت کر لیں کوئی دیکھے تو سمجھ جائے کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ٹانگ ہل رہی ہے، سر ہل رہا ہے، دھیان کہیں اور ہے۔ تو یہ تو سمجھ کے کھڑے ہو جائیں، بے شک سمجھ میں بھی نہ آ رہا ہو انشاءاللہ نماز کا ترجمہ بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی نہ بھی سمجھ میں آ رہا تو یہ تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، تو کوئی کسی بڑے کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو آپ کے بڑے ہی بتائیں گے، کیونکہ آج کل بڑوں کے سامنے کھڑا ہونا نہ اسکول میں سکھایا جا رہا ہے نہ گھروں میں سکھایا جا رہا ہے، یہ اس دور کا بس ایک رویہ ہے۔ تو آپ کو آپ کے بڑے بتائیں گے کہ کسی بڑے کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، تو ویسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ پھر انشاءاللہ اس طلب اور فکر کے ساتھ آپ کے باطن میں اتنا نور آ جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ بس ان باتوں پہ عمل کرتے جائیں تو یہ بہت بڑے انعامات کی طرف لے کے جائیں گی بات۔ تو یہاں کیا بات ہوئی کہ نماز کو بہترین انداز میں پڑھنا ہے، اس کو ٹالنا نہیں ہے، اس کا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں ہمارے ساتھ اسٹیپ وائز چلتے رہیں، آخر تک انشاءاللہ ہماری نمازیں بہت بہتر ہو جائیں گی، آئیڈیل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد سنت طریقوں کے اوپر چلنا۔ دیکھیں، سنت طریقے اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ولی بناتے ہیں۔ قرآن شریف بتا رہا ہے ہم کو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری اتباع کرو، میرے طریقوں پہ چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو ہم نے اب تک 2 سنتیں دیکھی تھی، نیند سے جاگنے کی سنتیں اور بیت الخلاء سے جانے کی اور نکلنے کی مسنون دعائیں اور سنتیں۔ آج ہم نے مجلس کی دعا، اور مجلس کی دعا آپ یقین مانیں انتہائی آسان سنت، ایک دعا یاد کرنی ہے، وہ آپ 4-5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھیں گے، یاد ہو جائے گا۔ آپ اس کو کئی دفعہ دن میں پڑھ سکتے ہیں، جب کسی کے پاس سے اٹھے دعا پڑھتے ہوئے اٹھ گئے، دیکھیں کتنی مرتبہ، جب جتنی مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں گے آپ اللہ کے ولی بن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ولی بننا کتنا آسان ہو گیا ہے نا۔ تو بس آپ یہ دعا یاد کر لیں، آج ہی یاد کر لیں، اور اس کے بعد ہر مجلس میں اپنے ابو کے پاس سے اٹھیں، یہ دعا پڑھ کے اٹھیں، اپنی امی کے پاس سے اٹھیں، جس سے جگہ آپ نے بیٹھ کے کوئی بات کی نا، یہ دعا پڑھ کے اٹھیں، کلاس سے اٹھے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی میٹنگ کی ہے اس سے اٹھ جائیں، تب بھی یہ دعا پڑھ کے اٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ سنت طریقوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا دل میں نور آ جاتا ہے۔ دل میں نور آنے کا کیا مطلب ہے کہ دل میں پھر دنیا کی محبت جگہ نہیں بنا پاتی۔ دنیا کی محبت کے بارے میں آج ہم خاص بات کریں گے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے گا، لیکن آپ فکر نہ کریں، ایک ایک لمحہ جو انشاءاللہ ہم یہاں گزاریں گے قیامت کے دن، وہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لینے کا باعث ہوگا۔ تو جم کے بیٹھے رہیں، جم کے بیٹھے رہیں، کرنا بھی کیا ہے ابھی ہم نے، تو انشاءاللہ چند منٹوں کی باتیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو ہم دنیا کی محبت پہ آج ایک خاص بات کریں گے، یہ ضرور سننی ہے۔ اچھا، جب دنیا کی محبت دل میں نہیں رہتی نا تو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، اور یہ بات بڑے غور سے سننی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طریقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔
تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا 100% مقبول ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دین پہ چلنا کتنا آسان ہو گیا کہ ہمیں فکر نہیں کرنی، سوچنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہمیں صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، بس سنت طریقے پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، اس کا پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بن رہے ہیں۔ اور آج کل کے دور کے لحاظ سے تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے کہ مسلمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ہدایت دی ہے نا، اور جنت کا حقدار بنایا، جنت کے قابل بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن شیطان کے اثر کی وجہ سے نمبر ایک، اور نمبر دو اپنے دین کی باتوں کو نہ سننے کی وجہ سے اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے ہم کفار سے مروب ہو گئے ہیں، کفار سے امپریس ہو گئے ہیں۔ ہم کفار کی طرح کے لباس پہن کے ذرا زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ یار اب بات بنی ہے نا، میں نے بالوں کے اوپر بینڈ لگا لیا ہے، میں نے ہاتھ میں کڑا پہن لیا ہے، میں ذرا منہ ٹوڑا کر کے ایکسینٹ کے ساتھ انگلش بول لیتا ہوں، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا، ہم اسے زیادہ لوگوں کو امپریس کر سکیں گے۔ یہ غلط ہے۔ جب آپ سنتوں پہ چلتے ہیں تو آپ کے دل ان طریقوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر آپ غیر مسلم سے متاثر نہیں ہوتے، اس سے امپریس نہیں ہوتے، بلکہ سنتوں کی برکت سے وہ آپ سے امپریس ہو جاتا ہے۔ جو لوگ چلتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ غیر ملکی ان کے ساتھ کس طرح چلتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی نصیب فرما دیں۔ پھر ہے جی ذکر اذکار، تو یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا، ابھی سب نے بتایا بھی، تسبیحات فاطمی، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا، یا امیر جواد صاحب کے سیشن میں اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں اس کو تمام لوگ، یہ بہت ضروری ہے، ان کو چھوڑیں نہیں۔ میں نے کہا اسٹیپ وائز ہمارے ساتھ چلتے رہیں، اسٹیپ وائز ہمارے ساتھ چلتے رہیں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، وہ چیزیں مل جائیں گی جس میں کہ اب شیطان سے بچ کے جنت میں چلے جاتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے، ورنہ آدمی کو بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، انسرٹینٹی رہتی ہے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ہم کو لے کے جا رہے ہیں، آپ اس پہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ تو یہ تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کا 100 مرتبہ ذکر، اور جو ہم نے پیچھے بات کی ہے ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات فاطمی، اور سونے سے پہلے تسبیحات فاطمی، پھر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بھی ہے، اور وہ ہدایت کی دعا بھی ہے، تو یہ چار چیزیں ہیں، ان پہ چلتے رہیں انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو خوبصورت عادات اور اطوار ہیں یہ ہمیں کامیاب مسلمان بناتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے ان پہ باتیں کی ہیں، میں نے کچھ مین یہاں پہ لکھ دی ہیں: سلام کرنا، برائی کا جواب بھلائی سے دینا، خیر خواہی کرنا، تحفے دینا۔ آج ہم نے ایک نئی بات سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے محبت کرنا، چاہے وہ کوئی درخت ہے، چاہے وہ کوئی چیونٹی ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ چیونٹیوں کو جان بوجھ کے مار دیتے ہیں۔ کئی دفعہ میں بتاؤں گا نہیں، بچے شرارت کر لیں گے، کئی دفعہ چیونٹیوں کو، چھوٹے جانور کو کسی اور طرح اذیت دیتے ہیں نا، ان کا کھیل ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں بھائی، اگر کوئی چیونٹی کسی مصیبت میں ہے نا کہ پانی آ گیا، پانی میں بیچاری ڈوبنے لگی، اس کو وہاں سے بچا لیں، یہ بچائیں گے نا آپ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ متوجہ ہوگی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جو روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت بری عورت نے جو دوزخ کے بالکل کنارے پہ پہنچ گئی تھی، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی بخشش فرما دی۔ چھوٹی سی بات پہ بخشش ہو سکتی ہے، بخشش کا کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہیے ہاتھ سے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی کل مخلوق سے محبت رکھنا۔ اب ہم بڑے بچوں کی خاص بات کرتے ہیں کہ ان کو جو ہم ایک عادت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو جانیں، تو اس کے لیے ہم نے پہلے کیا بتایا تھا کہ اپنی اچھی اور بری عادات کو سوچیں، ان کو لکھیں، اس کے متعلق اپنی شخصیت کے بارے میں پھر جانیں ان کو دیکھ کے، اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کی ضرورت کو سمجھیں۔ دیکھیں اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر ہے، یہ کیجول بات نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ لکھ رہے ہوں گے، ابھی کچھ نہیں لکھ پا رہے ہوں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سب کوشش کر لیں انشاءاللہ۔ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ کس طرح؟ کہ جو اچھی عادات ہیں نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ کسی کافر کی بھی ہوں گی تو دنیا میں فائدہ پہنچا دیں گی۔ اگر وہ سچ بولے گا، اگر وقت کی پابندی کرے گا، جو بھی اچھی عادت ہوگی نا اس کی، تو اگر وہ کافر بھی کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو دنیا میں فائدہ ہوگا۔ لیکن جب مسلمان کرتا ہے تو مسلمان کے کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت اس کے ساتھ آ جاتی ہے، تو پھر وہ مینیفولڈ ہو جاتا ہے۔ تو اچھی عادات میں ہم اگر اچھی عادات لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ آئے گی، تو ہماری آخرت تو بنے گی، دنیا میں بھی ہمارے کام بہت آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی شخصیت کو تبدیل کرنے کے بارے میں، بہتر بنانے کے بارے میں سوچیں، اور اسی سلسلے میں آج جو نئی چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ماحول سے اچھی عادات کا سیکھنا ہے۔ تو وہ جو آلریڈی ہمارے اندر ہے نا، اس پہ تم نے پچھلے ہفتوں میں مشق کر لی، جو بھی نہیں کر پائے ہیں وہ اب کر لیں۔ دوسرا اب اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول سے بھی سیکھیں، تو اپنے کسی قریبی دوست کی اچھی عادات اور بری عادات کی لسٹ بنائیں، اور دیکھیں وہ کون سی ایسی اچھی عادات ہیں جو ہم میں نہیں ہیں۔
اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ کون سی ایسی بری عادات ہیں جو ہم میں نہیں ہیں، جو ہم میں ہیں، تو ان عادات کی بھی لسٹ بنا کے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم کس چیز پہ محنت کر رہے ہیں کہ ہماری عادات جو اچھی ہیں وہ پختہ ہو جائیں، جو ہم میں نہیں ہیں وہ نئی آ جائیں، اور جو بری عادات ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں دوسروں کو بھی، وہ ہم پہچان لیں کہ یہ بری عادت ہے ہمارے اندر، اور اس سے ہم جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرمائیں اور بہترین مسلمان بنا دیں۔ پھر اسکلز کے لحاظ سے آبزرویشن، اپنی تھاٹس کو آرگنائز کرنا اور لکھنا۔ ٹھیک ہے، تو اس ہفتے آپ نے بارش کا موسم ہے نا، اب یہ عامر جواد صاحب نے بتایا تھا ساون کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس ہفتے کسی بارش کے دن سے متعلق آپ نے ایک دلچسپ تحریر لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ اس دن آپ کو کن باتوں میں مزہ آیا، کیا آپ نے انجوائمنٹس کی، اور کن باتوں سے آپ کو یا کسی اور کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو تقریباً 2 صفحے کی تحریر لکھ کے آپ ایڈمن کو ای میل یا واٹس ایپ کر دیجیے گا، اور اس پہ میں نے جیسے پہلے کہہ رہا ہوں نا کہ ان چیزوں پہ آپ محنت کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر صرف سنتے رہیں گے اور کام نہیں کر پائیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے لکھنے کی کوشش کریں، اور اس میں یہ نہ سوچیں کہ اچھا لکھا ہے برا لکھا ہے، آپ نے جو بھی لکھا ہے وہ اچھا ہے، ہم کو بھیجیں، اس سے ہم مطلب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، باقیوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم تھوڑا سا ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے اس کو ہم پورا نہ کر پائیں، لیکن ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اگلی دفعہ کر لیں گے۔ یہ جو ہمارا سیکشن ہے زندگی کے اسلامی تصورات، اسلامک کنسیپٹس آف لائف، یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہمیں اس دور میں کوئی فتنہ ہمیں پھنسا نہ سکے، تو اس لیے غور سے سنیں اس کو۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ دنیا کی محبت ہے، یہ اصل رکاوٹ ہے۔ تو ہماری زندگی کیا ہے؟ زندگی دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کی تیاری کا وقت ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں، زندگی عبادت ہے، اور عبادت شریعت بتاتی ہے نا، تو شریعت کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ انسان کا مقام تمام مخلوقات میں سب سے اہم ہے، اور اس اہم مقام کی وجہ سے، اس اونچے مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا کہ انسان کو شریعت عطا فرمائی ہے نا۔ اب میں تو کہہ رہا ہوں شریعت انعام ہے، تو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ شریعت میں تو بہت سی پابندیاں ہیں، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت ایک ذمہ داری، ایک بوجھ ہے، اگر نہیں کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ شریعت وہ سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس انتہائی قرب کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف شریعت ہی اس کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعام دیا نا ہم کو، اگر ہم شریعت پہ چلیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب ملے گا ہم کو۔ اب اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ شریعت کو دیکھیں، ہر کام جائز اور ناجائز، اس میں یہ دیکھنا، یہ شریعت ہے۔ ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، یہ اخلاص ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کام کیا ہے سوشل ورک کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں نہیں ہوتے نہ ہو۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا، آج کل لوگ کہ ہمیں ثواب نہیں چاہیے، بھائی ہمیں ثواب چاہیے، کیونکہ یہی ثواب ایک ایک نیکی وہاں پہ آدمی ترس رہا ہوگا روز حشر، ایک ایک نیکی کے لیے۔ تو آج تکبر کے ساتھ یہ کہنا کہ جی ہمیں ثواب نہیں چاہیے، تکبر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر ہے کہ اللہ آپ ہمیں ثواب دینا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ اس جملے کو کوئی کہے اس کو فوراً سمجھائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سے بغاوت مت کرو، ہم بہت محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہر کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور کوئی مقصد نہ ہو، اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہو گیا اخلاص یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، ایک ہو گئی اطاعت یعنی شریعت کے مطابق کام کرنا۔ اب یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، اخلاص اور اطاعت، یہ شریعت کے مطابق کام کیا، اللہ کے لیے کیا، یہ عبادت ہے۔ اب اس عبادت میں رکاوٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس عبادت کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے اس دنیا کا حسن اور اس کی محبت، یعنی ناجائز دنیا جو ہے نا، کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کی اجازت دی ہے نا، وہ تو کرنے ہیں، جن کی اجازت نہیں دی ہے ان سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب تک یہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے نا، یعنی ناجائز دنیا کا حسن اور اس کی محبت دل میں ہے، جب تک نہ نفس قابو میں آتا ہے نہ شیطان کے دھوکوں سے بچتے ہیں۔ ابھی جو قابیل کی بات ہوئی نا، تو قابیل کے اندر کیا مسئلہ تھا؟ اس نے حسد کیا نا اپنے بھائی حابیل سے، اور پھر تکبر تھا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ تکبر اور حسد یہ اس کے اندر کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ وہ ایک خاص چیز چاہتا تھا دنیا کی، تو اس پہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا یا ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، جیسا کہ ابھی ہمیں عامر جواد بھائی نے بتایا کہ اس نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ میں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس دنیا کی محبت نے اس کے اندر حسد پیدا کیا، اس حسد نے شیطان کو موقع دیا، شیطان نے اسے قتل کروا دیا۔
ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کی محبت اتنی خطرناک چیز ہے. یہ بات میں نے ابھی اپنی طرف سے کہہ دیا نا، ابھی میں آپ کو انشاءاللہ قرآن شریف سے یہ بات نکال کے دکھاتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کی جد و جہد کا کیا مقصد ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ جنت کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ جد و جہد جو ہے، یعنی شریعت کے اوپر چلنے کی جد و جہد، یہ اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ ترین مقامات جو قرب کے ہیں نا اور انعامات، ان کو حاصل کرنے کی جگہ تک ہمیں پہنچاتی جو جنت ہے. تو کیا ہوا کہ جنت کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ ترین قرب کا مقام ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بہترین انعامات ہم کو ملتے ہیں. تو وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. ٹھیک ہے، ہم مسلمان جو ہے نا، ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے، یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، ہم اللہ کے لیے بنے ہیں. ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، دنیا خود بخود ہماری خدمت میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کام کرنے کا مطلب یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ بستر پہ بیٹھ گئے، مصلی پہ بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. وہ الگ وقت میں کرنا ہے، اس کا خاص وقت ہے، لیکن پھر جب وہ کر کے نور حاصل کر لیا تو اس کے بعد دنیا میں عمل کر کے دکھانا ہے. ہم مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے اسلام کی دعوت مل جائے کہ وقت دیکھو کتنا اچھا مذہب ہے، اس کے لوگ کیسے عمل کرتے ہیں. لیکن ایسا ہو نہیں پاتا، آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، ایسا ہو نہیں پاتا. تو مسلمانوں کی بھی اکثریت جو ہے وہ اس جنت کو حاصل کرنے کے عظیم مقصد سے غافل ہو کر اس دنیا، یہ جو امتحان کی جگہ ہے نا دنیا، اس کے حسن پہ فنا ہو جاتی ہے. اس کے حسن کے لیے سارا کام کرتی ہے، بڑا گھر مل جائے، اچھے کپڑے مل جائیں، کھانے کے لیے وہ جنک فوڈ، برگرز، پیزاز اور اس طرح کی چیزیں مل جائیں ہم کو نا. تو ابھی گوہر صاحب نے بتایا نا کہ جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے، فروٹس کھانے چاہیے، دودھ پینا چاہیے، گھر کا بنا ہوا کھانا چاہیے جس میں صحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دل جو ہے نا، نفس، وہ ہمیں جنک فوڈ کی طرف لے کے جاتا ہے. اب ایک خاص بات ہے، یہ جو ہم قرآن شریف سے دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ ناجائز دنیا کی محبت کے خطرات کو سمجھیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، کیجول نہ لیں. آج کل اس کا اتنا زیادہ فلکس ہے نا کہ آپ کو ٹی وی سے بھی یہی ملتا ہے ناجائز دنیا کی محبت، آپ کو دوستوں سے بات کر کے بھی یہی ملتا ہے ناجائز دنیا کی محبت. کس کا کون سا موبائل ہے، کس کا کیا ہے. دیکھیں، موبائل کب ناجائز ہو جائے گا؟ جب آپ بہت زیادہ مہنگا لیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ. اور کب ناجائز ہو جائے گا؟ نمبر 2، جب اس کو غلط استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا، غلط استعمال کریں گے تب بھی وہ ناجائز ہو جائے گا. اسی طرح اور بہت سی ناجائز دنیا کی محبتیں ہیں. تو یہ جو ناجائز دنیا کی محبتیں ہیں، یہ قرآن شریف کے مطابق ایمان بھی لے جاتی ہیں اور نیکیوں سے بھی روک لیتی ہیں. اب دیکھیں، میں سورہ کہف کی آیت پڑھ رہا ہوں دنیا کے معاملے میں، کہ دنیا جو ہے یہ امتحان ہے، یہ انعام نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے آپ دنیا کی بہت زیادہ نعمتیں ایکسپیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دے دیں، شکر سے استعمال کریں. آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں ایکسپیکٹ کریں، ملیں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ یقین جانو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے، ہم نے اسے زمین کی رونق اور سجاوٹ کا باعث بنا دیا ہے. یعنی کہ زمین کو خوبصورت کر دیا اس سے ہم نے. اور کیوں کر دیا ہے؟ یہ پڑھیں آپ، غور سے سنیں. کیوں کر دیا ہے؟ تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں ان میں سے کون زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے. جس کو جتنی کم دنیا سے محبت ہوگی اتنے زیادہ وہ نیک اعمال کرے گا. جس کو جتنی دنیا سے زیادہ محبت ہوگی اتنے وہ کم نیک اعمال کرے گا اور گناہ زیادہ کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ایک دن اسے ہم نے صاف میدان کر ڈالا ہے، سب کچھ ختم کر دینا ہے ہم نے. تو اگر کوئی آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے تو یہ جان لے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کی محبوبہ ختم ہو جائے گی اور اس کا عشق ضائع ہو جائے گا اور اس کا انجام دوزخ ہوگا. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ جان لے کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اللہ ختم نہیں ہو سکتے، اس کا انجام جنت ہوگا. تو کامیاب زندگی کس کی ہوئی؟ جس نے اللہ سے محبت کی. اور دیکھیں کتنا خطرناک ہے دنیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 107 ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ جو کفار نے کفر کیا نا، جو مسلمانوں نے، جو منافقین تھے جو مرتد تھے، ان کے بارے میں ہے کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا. دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا. یہ نہیں کرنا، بس دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا کا فائدہ بھی اٹھانا ہے اور دنیا کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر بھی کرنا ہے، لیکن آخرت سے زیادہ محبوب نہیں کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کام جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ نہیں کرنے، بس صرف اتنا مطلب ہے. گناہوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں. جتنی مرضی دنیا استعمال کریں لیکن گناہوں سے بچیں.
تو اگر موبائل بہت مہنگا لے لیا تو اسراف ہو گیا، گناہ ہو گیا نا، وہ نہ لیں، جو ضرورت کے مطابق لیں۔ اگر موبائل کے اندر وقت ضائع کیا، ٹائم ضائع کیا تو گناہ ہو گیا نا، وہ نہ کریں، ضرورت کے کام کریں خالی اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، موبائل بجائے خود نہیں برا، لیکن اس کے ساتھ اس کا استعمال یہ برا ہے۔ اس پہ کتنا خرچہ کیا ہے یہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ ہمارا تربیتی پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہم زندگی کو گناہوں سے بچائیں تو دوزخ سے بچ جائیں گے، نیک اعمال کریں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے لیے دنیا کو، اپنی زندگی کو استعمال کریں، دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کر سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اب پھر وہی دہرائی کہ ہمارا زندگی کا طرز عمل کیا ہے؟ صرف نیک کام کرنا، نمبر 1، اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کرنا، نمبر 2، یعنی ٹالنا نہیں، نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، کوئی اور مقصد نہیں ہمارا اس سے، نمبر 4، جو غلطیاں ہو جائیں ہم سے اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ تو یہ ہمارا وے آف لیونگ ہے، وے آف لائف ہے ہمارا، وے آف ڈوئنگ بزنس ہے ہمارا۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ یہ باتیں اس دفعہ ہوئی ہیں، چیٹیوں کی اس میں بھی ہوئی، اور ہم اکثر کرتے ہیں، اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ڈاکیومنٹ کر دیا کہ سب سے پہلے کوئی بھی کام پڑ جائے نا، اسے ڈریں نہیں، ہمت کریں، جائز کام ہو لیکن ناجائز کام کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہمت کریں۔ پیپرز آ رہے ہیں نا، میں نے دیکھا بچوں کو، میں نے یہ فارمولہ بتایا، ان کو بڑا فائدہ ہوا اس سے۔ ہمت کریں، نمبر 1، نمبر 2، پلاننگ کریں، ٹھیک ہے، اندھا دھند نہ چلے جائیں، پلاننگ کریں کون سا چیپٹر پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کون سا مجھے اچھا آتا ہے، کون سا برا آتا ہے، کتنے ٹائم میں کتنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اب میں شروع کرنے لگا ہوں کام کو، اب آپ اپنی مدد میرے ساتھ فرما دیں، میری ہمت میں اضافہ فرمائیں، میری کوششوں میں برکت ڈال دیں۔ خوب محنت اور کوشش کریں، خوب محنت اور کوشش کریں، یہاں تک آپ کے ذمہ تھا، آپ نے کر لیا، اب کیا ہوگا؟ اب نتیجہ آئے گا، نتیجے میں اگر جو آپ کو مل گیا آپ کے لیے وہ تو بہت اچھی بات ہوگی، جو آپ نے چاہا آپ کو مل گیا، اس پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اگر وہ چیز نہیں ملی تو مایوس نہیں ہونا ہے، یقین رکھیں، یہ رضا بالقضاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کرتے ہیں ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے فلاں چیز بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جب ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی نا، محنت پوری کی، دعا کی، سب کچھ کر لیا، تو اب جو ہمیں ملا ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور پھر اپنے تمام کاموں کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں کہ میرے سارے کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ فارسی کا ایک شعر ہے نا، کار ساز ماں بفکر کار ماں، کار ماں در کار ماں آزار ماں، کہ اگر میں اپنے کاموں کی خود فکر کروں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا، کیونکہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو انسان ہوں۔ اگر میں اپنے کاموں کی فکر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں گا کہ جو میرا اللہ کرے گا وہی بہتر ہے، تو میں خوش ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو خالق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ توکل کرنے کے بعد صبر و استقلال، پھر مایوس کبھی نہیں ہونا، اور آخر میں مستقل مزاجی کہ کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے ان چیزوں کے اندر، ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جو آخری میں ہم نے سیشن کیا نا، ہمت کرنی، دعا کرنی، یہ صرف امتحان کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تربیتی پروگرام میں بھی ہم کو اسی طرح کامیاب فرما دیں، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انت السلام منک السلام وعلیک یعود السلام تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ ہماری تمام کوششوں میں اخلاص ڈال دیں، اور یا اللہ ہماری تمام کوششوں میں برکت ڈال دیں، اور یا اللہ ہم کو قبول فرما لیں، ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما دیں، ہمیں ایسا مسلمان فرما دیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، اسلام سے متنفر نہ ہوں کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں، بلکہ کہیں کہ مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا مسلمان بنا دیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہم کو نمونہ بنا دیں، اور ہمیں ہدایت پھیلانے والوں کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ فرما دیں، آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔